अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तीन चार अहम तरीन ख़बरें आपसे शेयर करेंगे, मगर सबसे पहले इमरान खान साहब की ख़बर आपके साथ शेयर करते हैं, जो उन्होंने कल अडियाला जेल में सहाफ़ियों और वकला से गुफ्तगू करते हुए की। उनका कहना था कि पूरी पार्टी को हिदायत करता हूँ कि 8 फरवरी को यौम सियाह मनाया जाए। इसकी तैयारियां आज से ही शुरू की जाएं। जिस शख्स ने तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान और इलेक्शन छीनने की कोशिश की, वो तारीख कब्रिस्तान में गुम है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुल्तान सिकंदर राजा की मुद्दत भी कल ख़त्म हो रही है। अगर आर्टिकल 6 इस मुल्क में किसी पर लगना चाहिए तो वो सिकंदर सुल्तान राजा पर लगना चाहिए। उसने अवाम के मैंडेट को चोरी किया और काजी फायज़ ईसा ने इस इंतखाबी फ्रॉड को तहफ़्फ़ुज़ दिया। हमारा मकसद पाकिस्तान में शफाफ इंतखाबात, आइन और जमहूरियत की बहाली है। हम चाहते हैं मुल्क में जमहूरियत बहाल हो और कानून की हुक्मरानी वापस आए। मुल्क में मुअत्तल बुनियादी इंसानी हुकूक दोबारा बहाल हों। सेनेटर एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी न होना काबिले मजम्मत है। अगर हाउस इस पर कोई कार्रवाई नहीं करता तो मैं ये कहने में मुकम्मल हक बजानिब हूँ कि पाकिस्तान में जमहूरियत, आइन और कानून का मुकम्मल जनाजा निकल चुका है। अदलिया, पुलिस, एजेंसियों, FIA सब को अपने असल कामों से हटाकर सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ को कुचलने पर लगा दिया गया है। ऐसा महसूस होता है कि एक आमिर का हुक्म ही मुल्क में कानून है, जबकि आइन और मुंतखब नुमाइंदों की कोई वक़्त नहीं रह गई। इंसाफ की फराहमी किसी भी मुमलिकत को चलाने के लिए बुनियादी तकाजा होता है, मगर यहाँ 26वीं आइनी तरमीम करके अदलिया के हाथ पांव काट दिए गए हैं। पाकिस्तान की आला तरीन अदालत को नगी कर दिया गया है और कोर्ट पैकिंग यानी जजेस की तादाद में इजाफा किया जा रहा है। सिर्फ मुझे सज़ा देने पर जजेस को नवाजा जा रहा है और मेरिट की धज्जियां बिखेरने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनका तकर्रुर किया गया है। काजी फायज़ ईसा ने सुप्रीम कोर्ट में इंसाफ का बिल्कुल कत्लेआम करके रख दिया है। उसके बाद अदलिया से इंसाफ की तवक्को ख़त्म हो चुकी है। हमारा मुतालबा है कि सुप्रीम कोर्ट बुनियादी शहरी और इंसानी हुकूक का दिफा करे। सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल की बैनुल अक़वामी और मुल्की कवानीन में कोई गुंजाइश नहीं। हमारा दूसरा मुतालबा है कि 26 नवंबर और 9 मई के वाक़यात की जुडिशल कमीशन के ज़रिए आज़ाद इंक्वायरी करवाई जाए। मुझे मालूम है कि इन वाक़यात का मास्टरमाइंड कौन है। ये वही हैं जिन्होंने 9 मई की CCTV फुटेज गायब की है। हुकूमत की जानिब से जुडिशल कमीशन की मुखालफत की कोई वजह समझ नहीं आती, मासिवाय इसके कि वो खुद उस वाक़े में शामिल है। मैंने असद कैसर और उमर अयूब को अपोजिशन जमातों से राब्ता करने की हिदायत की है। अपोजिशन जमातों से राब्ता करके उन्हें मुज़ाकराती अमल और हमारी सियासी पोजीशन से मुताल्लिक एतमाद में लिया जाए। फॉर्म 47 के तहत वजूद में आने वाली हुकूमत अवाम के दुखों का मदावा नहीं कर सकती। पूरे पाकिस्तान में बलूचिस्तान मॉडल नाफिज कर दिया गया है। जब तक बलूचिस्तान में मुंतखब लोगों की हुकूमत नहीं आएगी, हालात पुरसुकून नहीं होंगे। बलूचिस्तान में रियासती जुल्म काबिले मजम्मत है। अवामी मसाइल का हल कभी भी बंदूक और फौज से नहीं होता। यही मामला अब बाकी मांदा मुल्क का भी है। मुझ पर दबाव डालने के लिए अलकादिर जैसे झूठे मुकदमात बनाए गए। पाकिस्तान में जिन्होंने अरबों रुपए चोरी किए हैं वही हुक्मरान बन गए हैं।
صرف اس لیے کہ انہوں نے ڈیل کی۔ نواز شریف کے بیٹے نے 9 ارب کا فلیٹ ملک ریاض کو 18 ارب روپے میں بیچا۔ سوال تو یہ ہے کہ نواز شریف کے بیٹے کے پاس 9 ارب روپے کہاں سے آئے؟ پاناما میں ان سے جو رسیدیں مانگی گئیں وہ آج تک نہیں دیں۔ قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ مل کر حدیبیہ پیپر ملز میں اربوں روپے کی منی لانڈرنگ معاف کروائی گئی۔ نیب ترامیم بحال کر کے قاضی فائز عیسیٰ نے میوچول لیگل اسسٹنس کی قانونی حیثیت کو ختم کیا کیونکہ وہ خود اس کے بینیفیشری تھے۔ قاضی فائز عیسیٰ کی لندن میں جو پراپرٹیز ہیں اس کا انہوں نے حساب نہیں دیا۔ نواز شریف کے پاس 9 ارب روپیہ کہاں سے آیا اس کا ہم حساب مانگتے ہیں۔ یہ مافیا ایک دوسرے کی کرپشن بچانے کے لیے ہمیشہ ایک ہو جاتا ہے۔ یہی پاکستان کے اسٹیٹس کو اور تحریک انصاف میں فرق ہے۔ مجھے بھی ڈیل آفر ہوئی مگر جب میں نے کوئی چوری ہی نہیں کی تو سمجھوتا کیوں کروں؟ میں آخری دم تک ڈیل نہیں کروں گا۔ یہ تو تھے عمران خان صاحب جنہوں نے وہ تمام باتیں کی ہیں، القادر ٹرسٹ سے بھی بات کی ہے اور اس کے علاوہ جو ملک میں صورتحال جاری ہے اس کے متعلق بھی انہوں نے گفتگو کی۔ اب آپ کے ساتھ خبر شیئر کرتے ہیں کہ حماس اور اسرائیل کے درمیان ایک معاہدہ ہو گیا ہے اور غزہ میں جنگ بندی اور قیدیوں کے تبادلوں کے لیے یہ معاہدہ کیا گیا ہے اور اسے حماس کی اور فلسطینیوں کی بہت بڑی فتح قرار دیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ دیکھیے، پہلے تو یہ ہے کہ پہلے مرحلے میں 33 اسرائیلی قیدی رہا ہوں گے۔ ان 33 اسرائیلی قیدیوں کی رہائی کے بدلے میں اسرائیل غزہ کے 1000 قیدی رہا کرے گا۔ یعنی 33 قیدی فلسطین یا حماس رہا کرے گی اسرائیلیوں کے، اور ان کے بدلے میں جو فلسطینی ہیں وہ 1000 رہا ہوں گے۔ اس کے علاوہ ہے دوسری بات کہ 19 سال سے کم عمر تمام فلسطینی قیدی اسرائیل رہا کرنے کا پابند ہوگا۔ اس کے علاوہ تیسرا پوائنٹ ہے کہ اسرائیل غزہ سے فوجیں مکمل نکالنے اور حملے بند کرنے کا پابند ہوگا۔ چوتھا پوائنٹ ہے کہ غزہ میں لوگوں کو آزادانہ نقل و حرکت کی اجازت ہوگی۔ پانچواں پوائنٹ یہ ہے کہ غزہ میں یومیہ 600 امدادی سامان کے ٹرک آنے کی اجازت ہوگی۔ ساتواں پوائنٹ ہے کہ غزہ کے تمام ہسپتالوں کی تعمیر نو کی جائے گی۔ ساتواں پوائنٹ غزہ کی تعمیر نو کی اجازت ہوگی۔ آٹھواں پوائنٹ ہے کہ جنگ بندی کا پہلا مرحلہ 6 ہفتوں پر محیط ہوگا۔ پھر اگلے 2 مرحلوں میں مزید اسرائیل کے 66 قیدی اور باقی فلسطینی رہا ہوں گے۔ یہ غزہ کی فتح نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ تو یہ غزہ کی فتح ہے، یہ فلسطینیوں کی فتح ہے، یہ حق کی فتح ہے۔ اگلی خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور وہ خبر ہے اسرائیل اور فلسطین کے مابین ہونے والے معاہدے کو لے کر اسرائیلی بہت زیادہ خوش ہیں اور وہ جشن منا رہے ہیں۔ مسجد الاقصی میں بھی جشن منایا گیا، وہاں پر بھی انہوں نے خوشی کا اظہار کیا اور یہ واقعی ایک بہت اچھی بات ہے فلسطینیوں کے لیے۔ اگلی خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور وہ خبر یہ ہے کہ ملک میں ملاوٹ شدہ LPG کی فروخت کا انکشاف ہوا ہے۔ LPG ڈسٹریبیوٹرز ایسوسی ایشن کے چیئرمین عرفان کھوکھر نے ایک اہم انکشاف کرتے ہوئے بتایا ہے کہ ملکی مارکیٹ میں ملاوٹ شدہ LPG فروخت کی جا رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ LPG باؤزر سے گیس نکال کر اس میں کاربن ڈائی آکسائیڈ شامل
کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے گیس کا پریشر 900 سے 1200 تک بڑھ جاتا ہے، جبکہ ایل پی جی سلنڈر کا نارمل پریشر 540 تک ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سلنڈر پھٹنے کے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ 300 روپے فی کلو فروخت ہونے والی ایل پی جی میں 15 کلو کاربن ڈائی آکسائیڈ شامل کر کے صارفین کو بیچی جا رہی ہے، جس سے نہ صرف صارفین کی زندگیوں کو خطرہ ہے بلکہ یہ ایک سنگین دھوکہ بھی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس صورتحال کے پیش نظر اوگرا نے ملاوٹ کے خلاف گرینڈ آپریشن کا آغاز کر دیا ہے۔ اب تک درجنوں کمپنیوں کے ملاوٹ شدہ کیمیکل سے بھرے سلنڈرز پکڑے جا چکے ہیں۔ اب یہ حال ہے جی، حکومت یہاں پر کچھ کرنے کو تیار نہیں ہے اور اسی لیے ہر مافیا یہاں پر آزاد ہے، کسی کو کسی کا خوف نہیں ہے۔ اگلی خبر یہ ہے کہ ارشاد بھٹی نے کامران شاہد کے پروگرام میں خواجہ آصف اور نون لیگ کی چھترول کرتے ہوئے کہا کہ خواجہ آصف نے جنرل باجوہ سے کہا، میں لٹیا گیا، میرا کچھ کرو۔ انہوں نے کہا کہ خواجہ آصف جو جنرل باجوہ اور جنرل فیض دونوں سے فیضیاب ہوتے رہے، آج وہ بھی ان پر تنقید کر رہے ہیں۔ یہ جلیبی کی طرح بدلنے والا شخص بتائے کہ 2018 اور 2024 میں الیکشن کیسے جیتا۔ 2018 کی رات جنرل باجوہ کو کہا، میں لٹیا گیا، میرا کچھ کرو۔ 90 کی دہائی سے ان کی یہ گفتگو سن رہے ہیں، جو ان کے چہرے دیکھ کر ٹی وی چینلز میوٹ کر لیتے ہیں۔ کیا وہ بے وقوف ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ اپنے بچے باہر، تو بھائی حسن نواز اور حسین نواز کہاں تھے جب آپ کے والد جیل میں تھے؟ آپ کے بچوں نے تو اس سیاست سے فائدہ اٹھایا۔ سنیے ارشاد بھٹی کی زبانی۔ اعلیٰ حضرت خواجہ محمد آصف جو 2018 میں کس طرح جیتے کبھی کہانی سنا دیں، 2024 میں کس طرح جیتے کبھی کہانی سنا دیں، سپریم کورٹ سے ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ سے نااہل ہونے کے بعد سپریم کورٹ میں اہل کیسے ہو گئے کبھی کہانی سنا دیں، جو جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید سے دونوں سے فیض یاب ہوتے رہے کبھی کہانی سنا دیں، وہ بھی آج ان دونوں کے خلاف بات کرتے ہیں۔ باقی تو چھوڑ دیں نا، وہ بھی آج بات کرتے ہیں جنہوں نے اس رات الیکشن کی رات ٹیلی فون کال کیا جنرل قمر جاوید باجوہ کو کہ ہائے لٹیا گیا، اجڑ گیا، ماریا گیا، میں تو ہر رہا، تو وہ بھی آج ان کے خلاف بات کرتے ہیں۔ تو یہ جلیبی نما جو انسان ہیں، یہ جو جتھا ہیں، یہ جو جب ٹھٹر جاتے ہیں، جب حکومت میں ہوتے ہیں تو ان کے چہرے اور ہوتے ہیں، جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو ان کے چہرے اور ہوتے ہیں۔ اور یہ جو مریم نواز صاحبہ گفتگو کر رہی تھی، نفرت بھری گفتگو، تقسیم بھری گفتگو، یہ کیا سمجھتی ہیں کہ نوجوان ان کے پیچھے لگ جائیں گے؟ نوجوان بے وقوف ہیں، یہ آج کی یوتھ بے وقوف ہے، یہ جو 6G تک پہنچے لوگ ہیں یہ بے وقوف ہیں۔ یہ جو ان کی گھسی پٹی 90 سے گفتگو سن رہے ہیں، یہ ان کے چہرے دیکھ کے جو میوٹ پہ چلے جاتے ہیں، ٹی وی چینلوں کو میوٹ کر لیتے ہیں، یہ بے وقوف ہیں۔ یہ جو کچھ گفتگو کر رہے ہیں یہ ان پہ یقین کر لیں گے۔ آپ کہتی ہیں اپنے بچے باہر، تو بھائی حسن نواز کہاں تھا، حسین نواز کہاں تھا جب آپ اور آپ کے والد جیل میں تھے؟ وہ باہر پیشیوں پہ کھڑے ہوتے تھے، وہ جلسوں میں ہوتے تھے۔ خواجہ آصف صاحب کا بیٹا جلسوں میں شریک ہوا تھا اور آپ کے بچوں نے تو فائدہ اٹھایا نا اس سیاست سے۔ حمزہ شہباز ہو، سلمان شہباز ہو، حسن نواز ہو، حسین نواز ہو، تو وہ کدھر ہیں؟ اور کہاں تھی وہ مریم نواز جب چہرے پہ ہلکی ہلکی نیم زیر لب مسکرا کر دوپٹے کو سیدھا کرتے ہوئے وہ پیچھے نعرے لگ رہے ہوتے تھے، یہ جو دہشت گردی، اس کے پیچھے وردی اور وہ۔ مزید کہنا ہے کہ نون لیگ تو فوج کو گالیاں دیتی ہے اگر وہ ان کا ساتھ نہ دیں۔ آپ ڈان لیگ کرتے ہیں اور نعرے لگواتے ہیں، یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے۔ کامران شاہد نے پھر یہ کہا، انہوں نے کہا کہ ہم نے، اب جاوید لطیف نے کامران شاہد کی بات کا جواب دیا کہ ہم نے جو نعرے لگوائے، یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، ہم آج بھی اس فلسفے پر یقین رکھتے ہیں۔ ایسا کہنا ہے جاوید لطیف کا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ فوج کو کہہ رہا ہوں، آپ سے بچ کر رہیں، جلیبی جیسی باتوں میں نہ آئیں۔ یعنی یہ کامران شاہد کہہ رہے ہیں فوج کو کہ آپ نون لیگ سے بچ کر رہیں، ان کی جلیبی جیسی باتوں میں نہ آئیں، فوج آپ کے ساتھ ہے تو آپ ساتھ ہیں، آپ کی پارٹی نے ہی دہشت گردی کے پیچھے وردی کے نعرے لگوائے،
آپ کسی کے بھی نہیں. میں بتا رہا ہوں فوج کو آپ دوبارہ نعرے لگوائیں گے. کامران شاہد کا جاوید لطیف سے مکالمہ. یہ جاوید لطیف نے کیا کہا؟ کی بات بھی سنا تھا عقیل صاحب کی. وہ کہہ رہے سیاسی کیسز معاف کرانے کے لیے عمران خان NRO لینے کی کوشش کر رہا ہے. مریم صاحبہ کہہ رہی تھی کہ جی اگر فوجی ہمارے ساتھ ہیں تو بہت اچھے ہیں, تحریک انصاف کا فلسفہ بیان کرتے ہیں. یہ تو آپ کا فلسفہ بھی ہے. اگر فوج آپ کے ساتھ ہے تو بہت اچھی ہے. اگر فوج آپ کے ساتھ نہیں ہے, آپ اس کے آرمی چیف پہ بھی اٹیک کرتے ہیں. اس سے پہلے بھی اسے ریزگنیشن لے چکے ہوئے ہیں. آپ ڈاؤن لیکس بھی کرتے ہیں. آپ وردی کے پیچھے دہشت گردی کے نعرے بھی لگواتے ہیں. آپ کہتے ہیں اگر ہم نہیں تو یہ بھی نہیں ہو سکتے. تو یہ سب تو آپ بھی کرتے ہیں. آپ یہ باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ مجھ جیسا بندہ بات کرے تو بات سمجھ بھی آتی ہے, نیوٹرل بندہ. باتیں بھی کرتے رہے. ہم اس فلسفے کے حامی بھی ہیں, آج بھی حامی ہیں. ان تمام چیزوں کے باوجود جو آپ نے گنوائیں کہ اس کے پیچھے یہ وردی ہے, یا ہم نے نام لیے کچھ جرنیلوں کے, ہم نے نام لیے کچھ عدلیہ کے جسٹس صاحبان کے, ہم نے تنصیبات پہ حملہ کیا. آپ کی ہمت نہیں بڑی. ایک ہی نقطہ آپ کی ہمت نہیں بڑی, ورنہ آپ وہ بھی کر دیتے. چلیں جہاں آپ کی ہمت بڑی وہاں آپ نے سپریم کورٹ پہ حملہ کیا. آپ نے سن لیا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں, چینل کو سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.